पार्लियामानी कमेटी इजलास के बाद अली अमीन गंडापुर ने जो कहा वो उनकी मजबूरी है। गंडापुर ने मीटिंग में अदम ताउन की कोई बात नहीं की। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा मीटिंग में अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला मुस्बत बात की। पीटीआई ने पार्लियामानी इजलास में शिरकत न करके गलत पैगाम दिया। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया। विफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशरान की तनख्वाहों में 188% तक का इजाफा। ज़राए का कहना है विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए तनख्वाहों और अलाउंसेज में समरी की मंजूरी दे दी। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। पाकिस्तान में तेज और मुसलसल इंटरनेट की राहमवार स्पेस एक्टिविटी रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। पीटीए 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के 3 मरहले मुकम्मल किए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने एनओसी जारी किया। नौजवान टीम ने कीवीज के होश उड़ा दिए। 205 रन 16 ओवर में ठिकाने लगा दिए। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज ने न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइन तहस नहस कर दी। सिर्फ 44 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। कप्तान सलमान अली आगा की भी 19 सेंचुरी। मोहम्मद हारिस का बर्क रफ्तार आगाज। 20 गेंदों पर 41 रन बनाए। पाकिस्तान का पावर प्ले में ही 75 रन बनाने का रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने मेजबान टीम को बासानी 9 विकेट से शिकस्त दी। T20 तारीख में कमतरीन गेंदों पर 200 रन चेज होने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 204 रन बनाकर आउट हुई। चैपमैन ने 94 रन बनाए। हारिस राउफ की 3, शाहीन अबरार और अब्बास की 2-2 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी। चौथा मैच इतवार को होगा। 2 मैचों में 0 तीसरे में सैंकड़ा। नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज का 35। लैया की गलियों से ऑकलैंड के मैदान तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नाम की गूंज सुनाई देने लगी। हसन नवाज ने तीसरे मैच में पहला रन बनाया तो फिर कोई रोक न पाया। 7 छक्के और 10 चौके लगाए। 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त पवेलियन आए। पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन T20 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। कहते हैं कि आज सोचकर आया था इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला रन बनाना है। कप्तान और शादाब खान ने बहुत सपोर्ट किया। बोले मैं जहां से आया हूं वहां कोई क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी नहीं देखता। गांव में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी नहीं था। मैं वहां से खेल गया। बेटे की कामयाबी पर हसन के वालिदैन खुश। वालिदा ने कहा सुबह से बच्चों को मस्जिद में भेज रखा था कि दुआएं करें। बेटे को क्रिकेट से जुनून की हद तक प्यार है, इसलिए उसे कामयाबी मिली। वालिद ने कहा हम पसमानदा इलाके के लोग हैं, अल्लाह का करम है उसने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास। पाकिस्तानी फजाई कंपनियों की बहाली से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी मंगल 25 मार्च को तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को फैसले से आगाह करेगी। बरतानवी टीम ने पाकिस्तान सिविल एविएशन PIA समेत निजी एयरलाइंस का ऑडिट किया था। पाबंदी हटने की सूरत में PIA फौरी तौर पर बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। CEO बिलाल बिन साकिब, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP की शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो काउंसिल के लिए जामे विजन और मिशन पेश किया, जिसे वजीर खजाना ने सराहा। वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी और तमाम स्टेक होल्डर्स और रेगुलेटरी बॉडीज को इकट्ठा करेगी। ये हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज है। कराची के पानी पर सिंध असेंबली में गर्मा गर्म बहस। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा 17 साल से सिंध के हुक्मरानों ने कराची का पानी बंद कर रखा है, ये हमें पानी नहीं दे रहे। इन्होंने बदमाशी लगा रखी है। क्या कराची आते आते पानी खत्म हो जाता है? नई नहरें बनने का दर्द हम सबको है, लेकिन कराची का दर्द भी महसूस करें। अली खुर्शीदी ने मेयर कराची के लिए शेर भी पढ़ा। वजीर आला सिंध का तुर्की बतुर्की जवाब। बोले मुझसे ज्यादा कराची में कोई नहीं रहा। मैं कराची में पैदा हुआ, दरियाए सिंध का पानी पिया जो यहाँ तक आता है। कराची सूबे का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान की जान है। K4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे, इससे शहर को इजाफी पानी मिलेगा।
چینی بحران پر مسابقتی کمیشن نے ممکنہ گٹھ جوڑ کے خلاف کارروائی کا اشارہ دے دیا۔ مسابقتی کمیشن کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے پر نظر ہے۔ کسی غیر مسابقتی سرگرمی ممکنہ گٹھ جوڑ پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 2021 میں متعدد شوگر ملوں اور ایسوسیشنوں پر 44 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ چینی سیکٹر میں کارٹلائزیشن سے متعلق 127 مقدمات زیر التوا ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیراعظم اور وفد الحرمین ایکسپریس ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے۔ شہباز شریف وفد کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ وزیراعظم نے نماز جمعہ مسجد نبوی میں ادا کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ پاکستان میں آخری عشرے کا آغاز، ملک بھر کی مسجدوں میں لاکھوں افراد کا اعتکاف۔ معتکفین 10 دن اللہ کے گھر مہمان رہیں گے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں 10,000 افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے پہلی بار مدینہ میں خیمہ بستی آباد کی گئی۔ سعودی حکومت کے خصوصی انتظامات۔ ڈی جی خان پولیس نے خوارج دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ناکام بنا دیا۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے سحری کے وقت 10 سے 12 دہشت گرد لکھانی چیک پوسٹ پر 3 اطراف سے راکٹ لانچرز اور دیگر بھاری اسلحے سے حملہ ہوئے۔ 2 گھنٹے تک مقابلہ جاری رہنے کے بعد دہشت گرد بھاری نقصان اٹھا کر فرار ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پولیس نے بہادری کے ساتھ خوارج دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ پاکستانی ماڈل اور اداکارہ نادیہ حسین بینک فراڈ کی رقم سے 2 سیلان چلاتی رہیں۔ ایف آئی اے نے نادیہ حسین کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر عاطف خان کے بینک فراڈ سے حاصل رقم سے 2 کروڑ 64 لاکھ روپے نادیہ خان کے سیلان منتقل کیے گئے۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے اہم شواہد حاصل کر لیے۔ نادیہ خان کے شوہر عاطف خان پر 1 ارب 20 کروڑ روپے بینک فراڈ کا الزام ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے والد کامران قریشی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں۔ عدالت نے ملزم کو وکیل سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ کا دوسرا اجلاس 26 مارچ کو طلب۔ سی پی او کراچی میں ہونے والے اجلاس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں منشیات کے گروہوں سے روابط کے معاملے پر غور ہوگا۔ ایمنڈ اور پی ایف یو جے کی صحافی فرحان ملک کی گرفتاری کی مذمت۔ ایمنڈ نے ایف آئی اے کی کارروائی کو بدنیتی قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ ایف آئی آر کے مندرجات مبہم اور بوگس ہیں، جس کا مقصد ہراساں کرنا اور اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ حکومت، وزیر داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے تحقیقات کرائیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا فرحان ملک کی گرفتاری پر اظہار تشویش، کہا یہ صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی ناکام کوشش ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری سروس ٹرائیبیونل کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق پر مشتمل ٹرائیبیونل نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ایسی ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہے، نہ ٹرائیبیونل کی تشکیل کے بعد قائم مقام چیف جسٹس کے پاس مداخلت کا اختیار ہے۔ وفاقی حکومت اور صدر کے پاس بھی ٹرائیبیونل تشکیل نو کا اختیار ہے۔ فتوحات کی عالمی تاریخ میں سب سے منفرد ترین اور بے مثال واقعہ، خون بہا نہ قیدی بنائے گئے، تمام مخالفوں کو امان ملی، بغیر کوئی جنگ کیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ ہجرت کے 8ویں سال 20 رمضان المبارک کو مسلمان عظیم الشان انداز میں مکہ مکرمہ میں واپس آئے۔ نبی مہربان نے کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے دنیا کو وہ بہترین راستہ دکھایا جو رہتی دنیا تک سب کے لیے مشعل ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 91 فلسطینی شہید۔ 4 روز میں اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فورسز رفح میں گھس گئیں۔ جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے اسرائیل نے اسپتال اور مریضوں کو ہدف بنایا ہے جو جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ اسرائیلی فورسز کے حملے کے جواب میں حماس نے تل ابیب پر راکٹ برسائے۔ امریکی صدر نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کی حمایت کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر اسرائیلی فوج کے اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔
امریکی صدر نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے. واشنگٹن میں ٹرمپ کا محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب. کہا امریکی اسکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا ہے. ہائی اسکولز کے طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی. محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں ہے. اسکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کو کلاس روم بنا دیا. اپنی فائل میں دستخط کیے تو بچوں نے بھی اپنی اپنی فائلوں پر دستخط کیے. استنبول کے میئر کی گرفتاری کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی. اکرم امام اوغلو کے حامیوں کا ترکی کی سڑکوں، یونیورسٹیوں اور ٹرین اسٹیشنز پر احتجاج. مظاہرین کا اکرم امام اوغلو کی فوری رہائی کا مطالبہ. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ کرنے پر 37 افراد کو حراست میں لے لیا گیا. ترک شہریوں کی سوشل میڈیا تک رسائی محدود کر دی گئی. لندن میں الیکٹریکل سب اسٹیشن میں آگ لگنے سے ہیتھرو ایئرپورٹ کی بجلی بند. 1300 پروازیں متاثر، مسافر پریشان. انتظامیہ کے مطابق ایئرپورٹ آج رات 12 بجے تک بند رہے گا. بینکوں سے ون فال ٹیکس وصولی کی مد میں ایک اور بڑی کامیابی. 4 ہفتے میں 34.5 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع. لاہور ہائی کورٹ کا بھی پنجاب میں بینکوں کی درخواستوں پر حکم امتناع ختم کرنے کا فیصلہ. اعلامیے میں کہا گیا حکم امتناع خارج ہونے پر پنجاب کے بینکوں نے آج ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا. پنجاب کے 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ سے زائد رقم جمع کرائی. IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں. پاکستان کو جلد خوشخبری ملے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی گفتگو. کہا IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے. پاکستان IMF کے ساتھ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہا ہے. KPT کی 1100 ایکڑ اراضی پر تجاوزات کا انکشاف. وزیر بحری امور نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی. وزیر بحری امور نے کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر KPT اراضی واگزار کرانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. تجاوزات کے خلاف 5 علاقوں میں سندھ حکومت کے ساتھ مل کر آپریشن کیے. اب تک 60 ایکڑ اراضی واگزار کرائی گئی ہے. لیبیا کشتی حادثے میں ملوث بین الاقوامی گینگ کا کارندہ پشاور سے گرفتار. FIA نے بتایا کہ ملزم نواب خان نے ساتھیوں کی ملی بھگت سے متعدد متاثرین کو یورپ بھجوانے کے لیے بھاری رقم لی اور شہریوں کا سمندر کے راستے یورپ بھجوانے کی کوشش کی. یونان کشتی حادثے میں ملوث سرغنہ سمیت 2 ملزمان مشتاق اور توصیف منڈی بہاؤالدین اور میاں والی سے گرفتار. چیف منسٹر مریم نواز IT ٹریننگ اور ڈیجیٹل سکل پروگرام دیہی خواتین کے لیے پہلا جامع پروگرام ہے. دیہی خواتین کو آن لائن ٹریننگ کے دوران اسکالرشپ بھی دی جائے گی. ٹریننگ کی تکمیل پر ہر خاتون کو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور فری وائی فائی ڈیوائس ملے گی. مریم نواز کہتی ہیں ڈیجیٹل ٹریننگ سے تعلیم، معاشی عدم مساوات میں کمی جیسے اہداف حاصل ہوں گے. دیہی خواتین کو IT اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے معاشی طور پر بااختیار بنائیں گے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس زمون کور اور پناہ گاہوں کے آپریشنل اخراجات کو ریگولر بجٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فلاحی سرگرمیوں کے اخراجات اور ریگولر بجٹ میں شامل کیا جائے. فلاحی اداروں کے لیے سالانہ اخراجات کو مستقل بجٹ کا حصہ بنانا ضروری ہے. پناہ گاہوں میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کراچی میں نیپا پل پر ٹریفک حادثے میں نوجوان جاں بحق. 2 روز قبل پیش آئے حادثے کی ویڈیو سامنے آ گئی. رانگ سائیڈ سے آنے والی تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری. موٹر سائیکل سوار اچھل کر پل سے نیچے آ گرا. نوجوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی. پولیس نے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر کے گاڑی کو تحویل میں لے لیا تھا. لکھی مروت کے علاقے نورنگ میں فائرنگ سے پولیس اہلکار ہاشم خان شہید. سوات کے علاقے فضا گڑھ روڈ پر پولیس کی کارروائی. اشتہاری ملزم ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار نیاز شہید. انسپکٹر مجید زخمی ہوا. دیر بالا میں جائیداد کے تنازع پر چچا زاد بھائیوں میں فائرنگ. ایک شخص جاں بحق. ایلیٹ فورس اہلکار سمیت 2 افراد شدید زخمی. صدر مملکت نے یوم پاکستان اور عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 دن کی خصوصی چھوٹ دے دی. قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں کی سزائیں کم نہیں ہوں گی. زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا، مالی جرائم، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی اطلاق نہیں ہوگا.
پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب، ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے پرچم کشائی کی، کہا مسئلہ کشمیر سمیت دیرینہ تنازعات کے حل سے پاک بھارت تعلقات کی نئی صبح شروع ہو سکتی ہے۔ تقریب میں پاکستان کی ثقافت کے رنگ اجاگر، مہمانوں کی پاکستانی کھانوں سے توازن۔ تقریب میں مختلف ملکوں کے سفارتکار، بزنس کمیونٹی سمیت کانگریس رہنما منی شنکر نے بھی شرکت کی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ میں کھلاڑیوں کا افطار، ٹیم کے تمام کھلاڑیوں نے 5ویں اوور کے اختتام پر گراؤنڈ میں ہی افطار کیا۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے بھی روزہ افطار کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آج کمال کر دیا۔ قومی ٹیم کے اوپنر فخر زمان کہتے ہیں کہ بڑے ٹوٹل چیز کرنے کے لیے ایسی ہی سوچ چاہیے۔ حسن نواز نے ڈبلیو سیریز میں سینچری بنا دی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے قابل ہیں۔ حارث اور سلمان نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے۔ جاپان نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ جاپان میگا ایونٹ میں جگہ بنانے والا پہلا ملک بن گیا۔ ایشیائی کوالیفیکیشن کے تیسرے راؤنڈ میں جاپان نے اپنے گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی اور ورلڈ کپ کا ٹکٹ کٹوا لیا۔ فیفا ورلڈ کپ میں ایشیا سے 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ بانسری اور دف کا حسین امتزاج، علی ظفر نے دل چھو لینے والے انداز میں قصیدہ بردہ شریف پیش کر دیا۔ علی ظفر کا منفرد انداز ادائیگی سامعین کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منفرد سفر پر لے جاتا ہے۔ قصیدے کی ویڈیو کو بھی منفرد انداز میں ریکارڈ کیا گیا۔